बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त गुफ्तगू इस बात पर हो रही है कि सूरा अल-बय्यिना के अंदर वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीना का जो लफ्ज़ आया है उससे मिलती जुलती दीगर आयात जो हैं उनमें तफ़रक़ा और फ़िरक़े का क्या मतलब होता है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि छोटे से इख्तिलाफ़ का जो फ़ुक़हा का आपस में इख्तिलाफ़ होता है मसाइल का या मुहद्दिसीन का, उसके ऊपर भी लोग मिसकंसेप्शन इन अंडरस्टैंडिंग द कुरान की वजह से इन आयात का इतलाक़ कर देते हैं। बात मैं सूरह शूरा के अंदर जो वला तफ़र्रक़ू आयत है उस पर गुफ्तगू कर रहा था पिछले प्रोग्राम में। तो मैंने इब्तिदा सूरत से शुरू किया लेकिन वहाँ तक न पहुँच सके। अब मैं उसको भी और एक दो मिसालें और भी इंशाअल्लाह आपके प्रोग्राम में आज के प्रोग्राम में अर्ज़ करता हूँ। बात यहाँ तक पहुँची थी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ये कोई नई बात नहीं। पुराने अम्बिया पहले अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी यही वही आई थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी यही भेजी है कि अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में। और सरकश जिन्नो इंस ने इस दुनिया के अंदर क्या हाल कर दिया है सरकशी का कि उन्होंने अल्लाह ताला के लिए बीवी औलाद और उसके शरीक बना दिए हैं। और ये इतनी बुरी बात है कि हर चीज़ टूट फूट जाती है, लेकिन चूँकि मलाइका दुआ कर रहे हैं इसलिए ये चीज़ नहीं टूटी। ना ज़मीन टूटे हैं ना आसमाने फटे हैं, तो निज़ाम कायनात कायम है। मगर एक दिन ज़रूर आएगा कि जिस दिन ये आस्तकादुस्समावात आसमान भी फट जाएंगे, ज़मीन भी, और उस दिन मलाइका की दुआ बंद हो जाएगी। यानी मलाइका की दुआ इस दुनिया के अंदर कायनात को कायम रखने का एक बहुत बड़ा पिलर है। और ये दुआ मोमिनीन के लिए भी है और मुनकरीन के लिए भी है, क्योंकि मलाइका मुशफ़िक हैं और एक दर्जे में उनकी शफ़क़त हर इंसान के साथ है। तो अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इन्होंने अल्लाह ताला के सिवा और मेरे शरीक बना रखे हैं। ये अगली आयत में उसका पूरा जो है ना वो बयान है। अब इसी तरह से इस मज़मून को अल्लाह ताला ने इन सारी आयत में बयान फरमाया। फ़ातिरुस समावाति वल अर्द, यानी वही है बयान करने वाला, वही पैदा करने वाला, उसी की ये शान है। तो जब ये सारी बातें अल्लाह ताला ने बयान फरमाई तो फिर आयत नंबर 13 में, अब मैं आखिरी को पढ़ता हूँ, दरमियान की आयत छोड़ रहा हूँ टाइम की किल्लत की वजह से। तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र शुरू किया। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए ये मुकर्रर शरई अहकाम फरमाए, क्योंकि वो पहले नबी थे और पहले नबी का ये माना है नूह अलैहिस्सलाम का कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद सैयदना नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी भी हैं और हलाल और हराम के जो अहकाम हैं ये नूह अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले उन पर नाजिल हुए। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है वो नूह अलैहिस्सलाम, उनको मैंने जिस दीन की वसीयत की थी, वसीयत का मतलब है जो उनको दीन दिया था और ये फरमाया था कि लोगों तक पहुँचाओ, उन्होंने वो दीन पहुँचाया। ववस्सैना बिही इब्राहीम, और फिर यही हमने इब्राहीम को अता फ़रमाया
و موسیٰ و عیسیٰ، اور یہی دین آپ کو دیا ہے، اور شرع لکم تمہارے لیے بھی ہے موسیٰ عیسیٰ کے بعد ان اقیموا الدین، اور اسی پر قائم اپنے آپ کو رکھو اور قائم رہو اور لوگوں کو قائم رہنے کی تلقین کرو۔ اب یہ دیکھیں سلسلہ توحید کا، وحدانیت کا جو سلسلہ ہے، جو اس کی تبلیغ اور اس کی تعلیم ہے، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا ذکر فرمایا۔ اب اس کے درمیان میں جو لوگوں نے کفر کیا اور اس کفر کے ذریعے سے الگ الگ لوگ ہو گئے، کوئی مشرک بن گئے، کوئی یہودی بن گئے، کوئی عیسائی بن گئے، کوئی منافق بن گیا، یعنی جس معنی میں بھی کسی نے کفر کا ارتکاب کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو فرقہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ جو دین واحد ہے ان اقیم الدین، اسی پہ قائم رہو، اور آگے حکم ہے ولا تتفرقوا، فرقے مت بنانا۔ فرقہ واریت بڑی بری چیز ہے، اس میں نہ پھنس جانا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ولا تفرقوا فی فرمایا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو پیچھے شروع آیت سے لے کر یہاں تک کفر، شرک اور ایمان کی بات، جو کفر و ایمان کی بات آ رہی ہے، اس کا ذکر کیا ہے، اور اسی رکوع کے اندر وہ دو کلیئرلی آیت بھی آ گئی ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، فرقے بس دو ہی ہیں، ایک اہل جنت اور اہل جہنم کا۔ تو یعنی ان پر بھی صورتاً مسلمانوں کے اوپر بھی فریق کا لفظ، فرقے کا لفظ آیا ہے۔ تو اب اس فرقہ وریت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اب جو اس فرقہ وریت پہ چلنے والے ہیں ان کی سزاؤں سے پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ تو اب اگر ڈیفرنٹ اوپینین ہو جائے امام ابو حنیفہ کا، امام مالک، امام شافعی کا، تو اس پر اس آیت کا اطلاق کرنا اور یوں کہنا کہ ولا تفرقوا اور آیت کا پڑھنا کہ انہوں نے تو فرقہ وریت کر ڈالی، یہ بات بالکل قرآن کی روح کے خلاف ہے۔ اور پھر اگلا لفظ اس کی تشریح کر رہا ہے، پہلا لفظ بھی کر رہا ہے شرع لکم من الدین، کہ یہ جو دین توحید و رسالت اور آخرت کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اس کی بات ہے۔ اور آگے فرمایا کبر علی المشرکین، یہ بات مشرکین کے اوپر بڑی ایک مشکل ہے کہ وہ اس بات کو کیسے قبول کریں جس کی طرف تو ان کو بلاتا ہے۔ تو آمنت باللہ و ملائکتی، بیسیکلی یہ اس کی بات جو ہے نا وہ ساری ہو رہی ہے۔ اب ولا تفرقوا، یہاں فرقہ وریت سے کیا مراد ہے؟ کبر علی المشرکین، ان پر باری کیا ہے؟ مشرکین تو اس بات کے بوجھ تھلے دبے جا رہے ہیں، وہ تو مر ہی رہے ہیں کہ ہم یہ کیسے مان لیں کہ سب ملکیت صرف اسی کے ہاتھ میں ہیں، ہم یہ کیسے مان لیں کہ صرف وہی کائنات کو بنانے چلانے والا ہے۔ یہ ان کے اوپر بڑی مشکل مسئلہ ہے، اور قرآن کریم میں اس کو ڈسکس کیا گیا بار بار۔ ایک مکان میں پڑھتا ہوں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اتنے خداؤں کا ایک خدا بنا دیا۔ اس کا معنی یہ نکلا ایک خدا کو ماننا دین ہے اور بہت سارے خداؤں کو ماننا فرقہ وریت ہے۔ اب قرآن کریم کی اس آیت کو امام بخاری یا امام دارقطنی نے اگر امام بخاری سے اختلاف کیا ہے تو یہ کہنا کہ امام دارقطنی کا بھی ایک فرقہ ہے اور امام بخاری کا بھی ایک فرقہ ہے اور امام مالک کا بھی ایک فرقہ ہے، ان کے اوپر اس آیت کو اطلاق کر دیا جائے اور یوں کہا جائے یہ جو امام ہے نا، یہ جو ائمہ ہیں، ائمہ اربعہ ہیں یا امام بخاری ہیں، یہ تو لوگوں کو اکٹھا نہیں بیٹھنے دیتے۔ یہ ایک عجیب قسم کی غیر مانوس قسم کی جو آواز ہے نا وہ ہے، اور جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں جب ہم سنتے ہیں ان کا تو اپنے ذام میں وہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ولا تفرقوا فرمایا ہے اس کے حکم کی خلاف ورزی امام ابو حنیفہ بھی کر رہے ہیں، امام مالک بھی کر رہے ہیں، امام شافعی بھی، امام احمد بن حنبل بھی، اور امام
بخاری بھی کر رہے ہیں، یعنی اس معنی میں۔ حالانکہ یہاں پر وہ بات زیر بحث نہیں ہے، علمی اختلاف، اوپینین کا اختلاف اہل علم کا ہوتا ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ایک روایت کے اندر رحمت کہا گیا ہے، اگرچہ اس روایت کے اوپر بہت کلام ہے، مگر وہ معنی بات درست ہے کہ وہ بات رحمت کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ ذہن کھلتا ہے، استعداد کھلتی ہے، دوسرا رخ سامنے آتا ہے۔ اس معنی میں وہ بات صحیح ہے کہ جب وہ بات اختلاف ہوتا ہے تو ایک اور رخ سامنے آتا ہے۔ تو یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایمان اور کفر کا مسئلہ زیر بحث ہے۔ یہ جو فرمایا گیا نا کہ ان پر بہت بھاری ہے، کبر علی المشرکین، اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کا وفد آیا اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کچھ لے اور دے کا معاملہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر ان کو سنایا۔ آگے سے وہ کہتے ہیں کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اتنے خداؤں کا ایک خدا بنا دیا، بڑی عجاب بات ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں، مفسرین اس کا معنی لکھتے ہیں، انہوں نے کہا فقالو کہ وہ بولے کہ ثلاث مئات وستون صنما لا تقوم بحوائجنا فکیف یقوم الواحد بحوائج الخلق۔ وہ حضور سے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ کوئی خیال کریں کہ 360 خدا ہم نے کعبے میں بنا رکھے ہیں، اتنی بڑی مشکل سے وہ ہماری حاجتوں کو کل کل کے پورا کرتے ہیں، تو یہ ایک خدا پوری کائنات کی ساری حاجتوں کو کیسا پورا کر دے گا؟ اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یہ تم نے فرقہ وریت کے تم مرتکب ہوئے ہو، یہ تم نے فرقہ وریت کی ہے۔ کیوں؟ اللہ ایک ہے۔ یہاں ولا تتفرقوا کا آیا کہ نوح نے ایسی بات نہیں کی، ابراہیم نے نہیں کی، موسیٰ نے نہیں کی، عیسیٰ نے نہیں کی، انہوں نے تو صرف ایک ہی وحدانیت کی بات کی ہے۔ اب جو تمہارا اس کی بغاوت میں، سرکشی میں یہ بیان ہے نا کہ وہ اکیلا کر نہیں سکتا، کیسے کرے گا، یہ فرقہ وریت ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اور اس آیت کا اطلاق اس کے اوپر ہے۔ پھر انہوں نے کہا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اب یہ دیکھیں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کئی خدا ہیں، وہ فرقے میں ہیں اور دین واحد میں مومنین ہیں۔ وہ آگے سے جب حضور نے فرمایا نا فقولوا لا الہ الا اللہ کہو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں فقالوا اجعل الآلہۃ الہا واحدا کیف یسع الخلق کلہم الہ واحدا۔ یہ بھلا کوئی ماننے والی بات ہے کہ ایک ہی خدا کیسے ساری کائنات کی جو ہے نا حاجات کو پورا کر سکتا ہے؟ اور آگے انہوں نے یہ بھی کہا قالوا اذا غلقنا ابوابنا وارخینا ستورنا واستغیثنا ثیابنا وطوینا صدورنا علی عداوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیف یعلم ربنا۔ کہنے لگے ہم تو کپڑوں کے اندر ہوتے ہیں، ہمارے دروازے بند ہوتے ہیں، ہم تو چھپ چھپا کے کوئی کام کرتے ہیں، بھلا یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہمیں کیسے جان سکتا ہے؟ وقال ہؤلاء الذین کفروا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہؤلاء الذین کافرون الذین قالوا محمد ساحر کذاب اعوذ باللہ اجعل محمد المعبودات کل واحد یسمع دعاؤنا جمیعنا ویعلم عبادت کل عابد عبدہ منا، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اکیلا خدا سب کو جانتا بھی ہے، سب کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے یہ جو فرقہ وریت کی ہے، اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات ان کے اوپر باری گزرتی ہے، اور قرآن کریم میں اس اسلوب کو پھر بار بار جو ہے نا اس جگہ کو بیان کیا گیا۔ اب اس سے ملتی جلتی آیت ایک اور میں عرض کرتا ہوں، پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہی لفظ آئے ہیں، مگر اس کا معنی کیا ہے؟ سورہ انعام میں یہ لفظ آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کے اندر فرقے بنا لیے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ حضور سے فرماتا ہے کہ آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں،
اب جب وہ محدثین کی بات کرتے ہیں، فقہا کی بات کرتے ہیں، ائمہ اربعہ کی بات کرتے ہیں، تو وہ اس آیت کا اطلاق نعوذ باللہ صالحین کے اوپر کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرقہ واریت سے منع فرمایا۔ بھئی جس فرقہ واریت کی یہاں بات ہو رہی ہے یہ وہ ہماری والی بات نہیں ہے جو ہمارا اوپینین ڈیفرنٹ ہوتا ہے، گھروں میں ہو جاتا ہے، فیملیز میں ہو جاتا ہے، پولیٹیکل پارٹیوں میں ہو جاتا ہے، یہ نہیں، یہاں پر جو بحث ہے وہ توحید و رسالت اور آخرت کی بحث ہے، اس کے بارے میں وہ راہ ابراہیم کی بحث ہے۔ اب جن لوگوں نے فرقے بنا لیے وہ جماعتوں میں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئی، اس آیت کا اطلاق کیسی یہ عجیب بات ہے۔ اب اس آیت کو ذرا پیچھے سے پڑھیں، جب ہم پیچھے سے پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ سمجھ آتی ہے۔ اب میں وہ پیچھے کی ساری آیتیں چھوڑ رہا ہوں اپنے ٹائم کی وجہ سے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، لوگوں نے فرقے بنا لیے، اپنی اپنی راہیں جدا بن لیں، اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا ہے۔ میرا راستہ یہ ہے اور اس سے الگ نہ ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ دین واحد ہے، اسی کے اوپر رہو، الگ الگ ٹولیوں میں تقسیم نہ ہو، کیونکہ وہ جو الگ الگ ٹولیاں ہیں نا وہی فرقے بنتے ہیں۔ اور آخر میں اسی آیت میں فرمایا فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، کہ امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہاں پر بینہ کا مطلب جو ہے نا بمجیء محمد صلی اللہ علیہ وسلم والبین والبیان واحدہ والمراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے۔ اور اسی طرح کی بات امام قرطبی نے پھر ایک دوسری جگہ فقط جاءکم بینۃ من ربکم سورہ ہود میں بھی کی ہے۔ قرطبی کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ بینہ کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ بات اب ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جو اطلاق کیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ امام قرطبی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، وہ سارے لوگ مراد ہیں، یہ بات نہیں کہ جو لوگوں نے سمجھ لی ہے۔ اب یہ دوسری آیت میں نے پیش کی ہے کہ جس کے اندر فرقہ واریت کی مذمت کی گئی ہے، اور اس آیت کا اطلاق عام جگہ پر ہم ہر اوپینین میں کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ امام دارقطنی اور امام بخاری، وہ کچھ روایات تھی، امام دارقطنی نے کچھ راویوں پر اختلاف کیا، تو اس کے اوپر بھی بعض لوگوں نے، کسی نے، یعنی ان کو ایک گروہ تو نہیں کہہ سکتے، انہوں نے اس کے اوپر اس کا بھی اطلاق کر دیا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یہاں پر فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو کنٹینیو کرتے ہوئے فرماتا ہے من جاء بالحسنہ، مضمون کو فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئہ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حسنہ لے کر آئے اس کی مثل 10 دیتا ہے، اور جو ایک برائی لے کر آئے پھر اس کو اسی کی مثل ہے۔ یہاں پر جو حسنہ کا لفظ اور عشر کا لفظ آیا ہے، پہلے حسنہ جو ہے نا یہ کیا ہے، والحسنۃ، اب یہ بات میں یہ آیت اس لیے میں نے پڑھی ہے کہ قرآن کریم کے اندر جب وہ بات ہوتی ہے تو اس کو اس سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ اب یہاں فرقے کا لفظ آیا ہے، اس کے بعد حسنہ کا لفظ آیا ہے، اس کے بعد سیئہ کا لفظ آیا ہے، تو یہ دیکھو آپ اس میں کیسے وہ تفسیر کر رہے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ، جو حسنہ لے کر آیا، آگے وہ امام طبری کہتے ہیں اور قرطبی والحسنۃ ہنا الایمان ای من جاء بشہادت اللہ الہ الا اللہ فلہ بکل عمل عملہ فی الدنیا من الخیر عشرۃ امثالھا من الثواب ومن جاء بالسیئہ یعنی الشرک۔ حسنہ کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور سیئہ کا مطلب ہے توحید و رسالت آخرت کا انکار کرنا، کوئی مشرک بن گیا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی منافق بن گیا، جنہوں نے یہ کیا وہ چلے گئے فرقوں کے اندر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک تفسیر بیان فرمائی، اور وہ احادیث میں آتی ہے، اس کو کہتے ہیں آیت کی تفسیر حدیث سے کرنا۔ یہ جو لفظ ہے نا کہ حدیثوں سے آیت کی تفسیر کی جاتی ہے، یہ بھی ایک بڑا مشکل سا لفظ ہے، اس کی طے میں بھی بہت کچھ ہے۔ اب یہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں حدیث، یہ سارے مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، مجھے ان کتابوں کے حوالوں کی ضرورت کسی کی نہیں ہے،
सब ने वो जिक्र किया, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, आपने एक लकीर खींची और लकीर खींचने के बाद वो बिल्कुल सीधी लकीर थी। अब ये इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया की हुज़ूर तफसीर बयान फरमा रहे हैं। अब लकीर खींची तो फिर उस लकीर के दरमियान से कुछ इधर 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 वो दूसरी लकीरें खींच दी। आपने फरमाया कि ये जो सीधी लकीर है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैंने इसलिए खींची है कि ये आदम से लेकर नूह से लेकर इब्राहीम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया वो सारे इस राह के मुसाफिर थे, यही उनकी लाइन थी, उनकी आखिर में मैं आया हूँ और यही सिरात मुस्तकीम है। व अन्ना हाजा सिरात मुस्तकीमा, ये सीधी है। अब ये जो लकीरें दरमियान से इधर उधर खींची, आपने फरमाया ये वो लकीरें हैं कि जो कोई मुशरिक बन गया, कोई यहूदी बन गया, कोई ईसाई बन गया, किसी ने कोई और मजूसी बन गया, ये जो लकीरें इधर इधर की खींची गई हैं ना, ये जो फरमाया गया ना अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा वला तत्तबिऊ सबीला फतफर्रका बिकुम, ये सारे फ़िरके हैं जो इस मेन लकीर से हट के ये अलग हो गए हैं, इन्होंने अपनी ट्रेनिंग ले ली, ये किसी और तरफ चले गए हैं, ये फ़िरके हैं। अल्लाहु अकबर। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस फ़िरका वरीयत की मज़म्मत फरमा रहे हैं और कुरान किस फ़िरका वरीयत की बात कर रहा है। और उसके बाद वो हसना, जैसे हसना वो ला इलाहा इल्लल्लाह को फरमा रहा है और सय्या वो शिरक को फरमा रहा है। यानी हसना छोटी नेकी भी होती है, छोटी नेकी से लेकर बड़ी नेकी ईमान तक, ला इलाहा इल्लल्लाह तक, ये सारा हसना है। और सय्या एक छोटे गुनाह से लेकर, सगीरा से लेकर आखिर तक वो सय्या है, कुफर तक वो सय्या है। तो जब हम इस किसी बात को देखें तो उसको रियलाइज़ करें, उसको ये एनालाइज करें कि ये किस दर्जे की बात है। यहाँ इस दर्जे की बात है कि ये हदीस जो है ये नासिख है और ये मनसूख है। दूसरा आलिम कहे कि नहीं, एक दूसरे फ़ुक़हा का ग्रोह या मुहद्दिसीन का कहे कि ये मनसूख नहीं है, ये नासिख है। अब इस इख्तिलाफ़ के ऊपर उनके सामने उनके ऊपर इस आयत का इतलाक़ करना, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिय्या लस्ता, ये वही बंदा बात कर सकता है जो ज़ौक़े कुरान न रखने वाला हो। जिसे ज़ौक़े कुरान ना हो वो कुरान को नहीं पढ़ता, वो ये नहीं देखता कि 202 किसके ऊपर लगती है और एक मामूली सी टेल ऑफ करना, ये झिड़क देना किसी बात के ऊपर, वो किसके ऊपर लगता है। उसके ज़हन में होता है कि अगर किसी ने किसी को ऐसे देख लिया ना, ऐसे करके भी देख लिया, इसके ऊपर भी 202 ही लगनी चाहिए। लेकिन नहीं, कुरान का ये उसलूब नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी मखलूक के साथ मेहरबान है और वो रहमान है और वो रहीम है। तो इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, ये आयत पढ़कर भी इसका इतलाक़ हम वैसे नहीं कर सकते जिस तरह से आजकल हमारे यहाँ रवाज चल पड़ा है कि करें। और बदकिस्मती ये कि वो जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने आप को अहले कुरान कहते हैं, वो कुरानी यून कहते हैं कि हम एक्सपर्ट ऑफ द कुरान हैं, हम कुरान ही से हर मसले को लेते हैं। और चूँकि ये इमाम दारकुतनी का और इमाम बुखारी का इस मसले पे इख्तिलाफ हुआ है, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, अल्लाह अकबर। तो ज़ौक़े कुरान का मतलब ये है कि उसके सियाक़ो सबाक़ में कुरान पढ़ा जाए और कुरान से ही पूछा जाए कि ए कुरान तेरा इस बारे में क्या इरशाद है। और अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनकी वजाहत फरमाई है, जैसे मैंने ये लाइन वाली बात बताई है, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी कुरान करीम की आयत की अपने अमल से, अपने मिसालों से करके दिखा के उनकी प्रैक्टिकली तफसीर जो है वो बताई है। तो ये बात ना कुरान के मुताबिक है ना हदीस के। अब यहाँ वो लफ्ज़ फ़लाहु अशरु आ गया, इसका भी मैंने नोट लगाया था। वो ये है कि ये जो अशरा है कि इसके बारे में एक ही हवाला बहुत है, दूसरे नहीं मैं देता, टाइम भागा जा रहा है। इमाम राजी कहते हैं कि यहाँ जो बिल अशरा लफ्ज़ आया है, लैसल मुराद मिन्हु तहदीद, इसका मतलब अशरा का मतलब अशरा नहीं है। यानी जो फरमाया गया ना 10,
یہ 10 نہیں ہے اس کا مطلب، بل اراد الاضعاف مطلقاً، اس کا معنی یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا ہم اسے بے حساب عطا کریں گے، اور جو یہ نیکی لائے گا عدل کے اعتبار سے ایک نیکی کا تو اس کو وہ جو بنتا ہے عدل کے اعتبار سے وہ دیں گے، اور عشروں کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے فضل سے اس کو نوازیں گے۔ یہ بڑی باریک سے باریک تر بات ہے کہ قرآن کے اندر جو نمبرنگ کا لفظ آتا ہے، نمبرنگ جیسے یہ ہے عشر امثالہا یا سبع کا یا اور کوئی چیز آتی ہے، اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں ان میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لفظ فزیکلی مراد نہیں ہوتے، نہ وہ نمبر فزیکلی مراد نہیں ہوتے، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کثیر، جیسے امام راضی نے کہا کثیر تعداد ہوتی ہے۔ ایک آیت اب میں اور آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، اور اس کا اطلاق بھی ہم ایسے ابھی ایک جو ہے نا فرقو کی اگلے پروگرام میں بھی انشاءاللہ اسی فرقو پر میں بات کروں گا، اس پر بھی یہی چلیں گے کہ فرقو سورہ روم کے اندر یہ لفظ آتا ہے، چونکہ ان دنوں میں یہ بہت مرتبہ لوگوں نے سامنے آئی ہے بات، اور یہ تو عام ہو رہی ہیں۔ سورہ روم کی آیت ہے، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے فرقے بنا لیے اور وہ الگ الگ جماعتوں میں شمار ہو گئے۔ اس جگہ وہ لفظ شیعہ بھی آ گیا، اس پر لفظ شیعہ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے اور قرآنک معنی کیا ہوتا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ آگے جا کر میں بات کروں گا، کیونکہ یہ بھی ذوق قرآن کا ہی حصہ ہے کہ قرآن میں لفظ جب شیعہ آیا ہے تو اس کا کیا معنی ہے۔ اور وہ مولانا عنایت اللہ صاحب علیہ الرحمہ کا ایک یادگار واقعہ بھی ہے، اسی کے لیے میں نے اس لفظ کا انتخاب بھی کیا ہے کہ اس کو جو ہے نا اس کا میں بتاؤں گا فرق انشاءاللہ، اس پر وہ آگے بحث آئے گی اس کے اوپر۔ اب یہ جو لفظ ہے نا سورہ روم کے اندر، اب یہ دیکھیں شروع کیسے ہوتا ہے، اب میں وہ ٹائم ہو جاتا ہے پھر جلدی سے، یہ شروع ہوتا ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خالق ہونا، اس کا مالک ہونا، اس کے تکوینی احکام کا ذکر، بنانے چنانے والا، سب کچھ وہی کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا کہ یہ کیسے قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ مشرکوں نے قدرت کا انکار ایسے کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تنہا یہ کیسے کر سکتا ہے، اور جو اگلا جہان ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیسے بنا سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا یہ فرمایا کہ وہ تھک تو نہیں گیا بنا کے، اس کے لیے یہ آسان ہے بنانا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہاں جو احوان علیہ نا کہ یہ آسان سا کام ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل آسان کا لفظ نہیں ہوتا، یہ بندوں کے محاورے کے مطابق، ان کے جو محاورہ بندوں میں ہوتا ہے یا جیسے لوگ بولتے ہیں وہ بندوں کی زبان میں بات کی گئی ہے۔ یہ ذوق قرآن رکھنے والے جو لوگ ہیں، طلباء ہیں، ان کے لیے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اہم نہیں بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ قرآن بندوں کے محاورے میں بات کرتا ہے اور کبھی وہ با فرض محال بھی بات کرتا ہے۔ اب اللہ یہ ایک مثال ہے، یہ بطور ضرب المثل آیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل بنانا کیا ہے اور فنا کرنا اور دوبارہ مشکل یا آسان، اس کے لیے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے ایک اور بات سمجھا دوں، قرآن کے انسانوں کی زبان میں بات کرتا ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور بھی۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ تعالیٰ سارے جو خالقین ہیں پیدا کرنے والے، ان میں بہترین پیدا فرمانے والا ہے۔ انہ اذا صح وصف عیسیٰ بانہ یخلق صح وصف غیر من المصورین ایضا بانہ یخلق، ایک تو اس کا مجازی معنی ہے، وہ یہ ہے کہ جو دنیا میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بناتا ہوں، یہ ایک جو ہے نا اس کا ہے کہ
مجازی، ہاں یہ لفظ یہ مجازن ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ بنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر بنانے والا ہے۔ اور ایک تو بات یہ ہے، اہل علم نے یہ بھی کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ الا انہ احسن الخالقین فی اعتقادکم و ظنکم کقولہ تعالی وہو اہون علیہ فی اعتقادکم و ظنکم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ میں احسن الخالقین ہوں، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ ان کے خیال میں، یعنی مشرکوں کے عقیدے میں یہ بات تھی کہ ان کے خدا بھی کچھ بناتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سپوز، جیسے ہم کہتے ہیں چلو مان لو، اس بات کو سامنے رکھ کر یہ کہا کہ اگر وہ پیدا بھی کرتے ہیں تو پھر دیکھو، اگر تمہارے کہو کہ یہ گلاس انہوں نے بنایا تو انہوں نے نہیں، لیکن بفرض محال کے معنی میں بنایا ہے، تو احسن الخالقین، اللہ تو پھر بھی ان سے احسن الخالقین ہے۔ تو ان کے اعتقاد کے مطابق جو ہے وہ قرآن میں باتیں ہوتی ہیں۔ یہ اسی طرح اللہ خیر اما یشرکون، اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے، وہ خیر ہے، ان کے لیے تو خیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر یہاں پر امام قرطبی کہتے ہیں کہ لأنہم کانوا یعتقدون ان فی عبادۃ الاسلام خیرا فخاطبہم اللہ عز وجل علی اعتقادہم، یہ چونکہ وہ مانتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مطابق بات کی ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیگر آیات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، بیان ایک کے بعد دوسرا سمجھانے کے لیے یہ بیان کی ہے۔ اور پھر فرمایا بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم۔ اب یہ جو کافر لوگ ہیں، انہوں نے جو الگ الگ لائنیں کفر کی اختیار کر لی ہیں اور کفر کو الگ الگ نام دے دیا ہے، یہ ایک تو فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے پہلا یہ بیان فرمایا کہ یہ فطرت کے خلاف ہے کہ تم نے یہ جو لائنیں بنانی ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، قائم رہو اسی دین حنیف کے اوپر جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایک چیز پیدا کی ہوئی ہے، جو اس چیز کی معرفت رکھتے ہیں وہ فطرت ہے، وہ اور تمہارے اندر ہے، اس فطرت پر تمہیں پیدا کیا گیا اور تمہارے اندر ایک استعداد رکھی گئی۔ اگر اس کو پیچھے یا قلون سے جوڑے تو معنی یہ ہے کہ عقل و شعور جو تمہارے اندر رکھا گیا ہے، جو استعداد دی گئی ہے، جب اس کو تم ہلا کر ہم تمہیں بتاتے ہیں تو وہ فطرت گواہی دے گی کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے۔ یہاں تو اتنا اشارہ کیا گیا، مگر دیگر آیات میں اس کی مثالیں دی گئی ہیں کہ یہ ہو جاتا اگر دو اور خدا ہوتے، یہ ہو جاتا اگر دو خدا ہوتے۔ تو اپنے کامن سینس کو اگر یوز کرو تو کامن سینس میں یہ بات فٹ بیٹھے گی۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوری کائنات کا نظام دیکھیں کیسے چل رہا ہے، ایک ذرہ برابر چیز ادھر ادھر ہلتی نہیں ہے آفاقی کائنات میں، سماوی عرضی کائنات میں این سسٹم جو ہے فٹ ہوا ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا یا قلون اس کو ہلائیں تو صحیح اور پھر اس کے اوپر غور کریں، اور یہ تمہاری فطرت کے اندر جو ہے نا وہ رکھا گیا ہے۔ اور یہ جو فطرت والی بات ہے اس کے ساتھ اگلی وہ بات تو پھر آئے گی۔ یہاں پر ایک میرے ذہن میں بات تھی جو میں نے نشان لگایا ہے، وہ میں بھاگا جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ امام راغب نے بھی ذکر کیا ہے، روح البیان نے بھی، خازن نے بھی، کئی لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ والمراد بالفطرت ہا ہونا القابلیہ للتوحید و دین الاسلام من غیر اباء عنہ و انکار لہ، کہ یہ جو فرمایا گیا ہے فطرت، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے اندر دین اسلام توحید کے سمجھنے کی ایک طاقت رکھ دی گئی ہے۔ اور امام راغب نے کہا ہے کہ فطرت اللہ ما فطر ابدا و زکا فی الناس من قوتہم علی معرفت الایمان وهو المشار الیہ بقولہ تعالی، یہ جو اندر فطرت رکھی گئی ہے نا، اسی فطرت کو ہلایا گیا ہے، اس پر دستک دی گئی ہے اس فطرت کے اوپر، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ والا ان سألتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، کہ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو قرآن میں انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر پوچھو تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے،
مگر انہوں نے کہا نہیں ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، ان سے پوچھا بھی نہیں، پوچھا اگر پوچھیں پھر بہت ہی کئی آیات ایسے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان سے پوچھو، آگے لفظ ہے قُلِ اللہ، تم اس کا جواب دے دو، تم ہی کہہ دو کہ اللہ ہے، اللہ یعنی ان کا انتظار کیے بغیر۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ وہ اس لیے ہے، یہ یہاں پر راز کھلتا ہے کہ یہاں جو ہے نا کہ ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا، اس کا معنی ہے کہ اگر وہ عقل، علم، فکر سے غور و فکر کریں، اور یہی معنی قرطبی اور سب نے لکھا ہے، کہتے ہیں غور و فکر کریں تو تب وہ اس نتیجے پر ضرور پہنچ جائیں گے اور وہ پکار اٹھیں گے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یعنی یہ باتیں فطرت سے خطاب ہے، ورنہ مشرکین مکہ جو تھے، یہ مشرک پہلے جو تھے، وہ تو چاند، سورج، تاروں سب کو تخلیق میں، تدبیر میں، دنیا کے چلانے میں وہ تو شریک مان رہے تھے، وہ لا یقولون اللہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ تو یہاں پر ایک فطرت سے جو ہے نا وہ خطاب کیا گیا ہے۔ یہ اور لوگوں نے بھی لکھا، ان کے میں چھوڑ دیتا ہوں ان کے حوالے۔ اور آگے ہے فطرت اللہ لا خلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اچھا، اب یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، لا یعلمون، اس پر میں نے آگے جا کر انشاءاللہ حوالے اور دوں گا کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ اب یہ جانتے نہیں ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی، لیکن یہاں بات اور ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ دیکھیں قرطبی سے میں پڑھ رہا ہوں، باقی بہت سے نے لکھا، ایک ہی حوالہ دیتا ہوں، باقی میں چھوڑ رہا ہوں۔ کہتے ہیں لا یعلمون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اے لا یتفکرون فیعلمون ان لہم خالقا معبودا و الہا قدیما۔ اگر وہ اس پہ غور و فکر کریں، اپنی عقل کو ذرا زحمت دیں اور اپنے اوپر نیچے اٹھا کر دیکھیں، نظریں اٹھائیں، کس معنی میں؟ یتفکرون، فکر کریں۔ یہ تدبر و فکر کی آیتیں قرآن کے اندر، اللہ اکبر، عقل کی آیتیں، علم کی آیتیں، یہ دستک دیتی ہیں ہر ایتھیسٹ کو، ہر دہریے کو، اور ہر کافر کے لیے اور مومن کے لیے بھی یہ دستک دیتی ہیں کہ تم بھی اپنے دماغ کو ہلاؤ، تم نے کائنات کو بتانا ہے۔ تفکر اور تبدر، جب وہ غور کریں گے تو وہ جان لیں گے، وہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ اس کو، کائنات کو بنانے والے کئی خدا نہیں ہیں، وہ ایک ہی رب ہے، وہ ایک ہی اللہ ہے، اور وہی ہمیشہ سے ہے، اور وہی کائنات کو بنانے والا ہے۔ تو یعلمون کا مطلب ہوتا ہے جو جانتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں اور وہ نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور لا یعلمون کا مطلب ہے جنہوں نے کبھی اس کو یوز ہی نہیں کیا۔ اس کی ایک بڑا اگزامپل بھی میرے ذہن میں ہے، وہ میں آگے جا کر آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو اب لا یقولون اللہ کا معنی فطرت کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اس کے اندر نماز کا تعلق ہے۔ پھر وہ جو میں نے پچھلے سے کسی پروگرام میں بات کی تھی، مکی صورت، روم صورت، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور وہ میں نے پورا واقعہ سنایا تھا، میں دہراتا نہیں ہوں۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نماز، صلاۃ ایک نظام کا نام ہے، پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں ٹکروں کا نام نماز نہیں ہے، اور جنہوں نے نماز نہ پڑھنی ہو اور ان کے لیے تو ایک خوشی کا موقع ہو جاتا ہے۔ اس پر میں نے وہ ساری بات کر دی ہے پچھلے پروگرام میں۔ تو نماز کا ذکر ہے۔ اب وہ نماز کا ذکر مکہ کے اندر، اس کا مطلب ہوا یہاں نظام اور ویلفیئر اسٹیٹ نہیں، اس کا مطلب نماز پڑھنا، یا اس کا مطلب ہے آگے نماز کا لفظ مثلا سورہ اس کے اندر، سورہ کوثر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو یہاں وہ ویلفیئر اسٹیٹ اس کا مطلب کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی قرآن کریم کا ذوق رکھنے والا بندہ، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک سعادت مل جائے گی کہ اس کے سامنے قرآن کی آیت کو اگر کوئی غلط پڑھ رہا ہو، غلط کا میرا مطلب یہ نہیں کہ زبر زیر کی غلطی کر رہا ہو، یعنی اس کا کچھ معنی غلط لے رہا ہو، مسکنسیپشن ان انڈرسٹینڈنگ دا قرآن کر رہا ہو، تو ذوق قرآن کو رکھنے والے کے دل کو بات کھٹکے گی کہ یہ بات صحیح نہیں کہہ رہا۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد غور و فکر کرو، اللہ ایک ہے، اور پھر آگے بات کہاں جا کر ختم ہوتی ہے؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ لوگوں نے
فرقے بنا لیے ہیں دین کے اندر، اور انہوں نے اپنے اپنے گروہ بنا لیے، اور ہر گروہ اپنے آپ میں مست ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہاں میں نے 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک ہوتا ہے خوش ہونا۔ یہاں پہلی بات یہ ہے کہ یہاں فرقہ کس معنی میں آیا ہے۔ پہلے توحید کی بات، سارا پورا چیپٹر توحید کا سورہ روم کا چل رہا ہے، اور توحید کے آخر میں جب وہ اس کی تان ٹوٹی ہے تو کہاں پر آ کر من الذین فرقوا، یعنی فرقے نہ بناؤ۔ اب فرقہ کیا یہاں مطلب ہوگا؟ فرقے کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ جو یہ کہے کہ خدا کی ذات کا نعوذ باللہ وجود نہیں، جیسے ہمارے زمانے میں دیریے کہتے ہیں، یہ دیریے ابھی آئے ہیں، پرانے زمانے میں دیریے نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں یا مشرک تھے یا مومن تھے، اور یہ دیریوں کی یہ جو نسل ہے یہ الگ چلی ہے۔ یا پھر جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا، اور وہ انبیاء کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ اس مین جماعت سے الگ ہو گئے، اور مومنین کا سارے انبیاء پر ایمان ہے۔ تو اب وہ جو ہیں وہ ہوں، یا جنہوں نے توحید کے اندر ایک کفر پیدا کیا، وہ اس میں فرقہ واریت میں گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا ہے کہ یہ فرقے میں ہیں، اور آگے فرمایا ان کے وہ ایک الگ الگ گروہ ہیں، اور پھر آگے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ میں وہ خوش ہیں کہ نہیں ہم صحیح ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے وہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ، کیا تمہیں کفر پر شرع صدر حاصل ہو گئی ہے، یعنی شرع صدر تمہارے سینے نے، عقل و شعور نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ، تمہارا شرع صدر ہو گیا، تمہیں یقین ہو گیا، تم ایمان اس لیے قبول نہیں کرتے کہ شرک نے کفر نے کی وجہ سے، کفر ماننے کی وجہ سے تمہیں شرع صدر حاصل ہو گیا۔ یہاں یہ بات تاریزن تنزن فرمائی گئی ہے۔ کیوں؟ کفر سے، شرک سے کبھی کسی کو شرع صدر مل ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو شرع صدر ہو۔ اب یہاں فرمایا گیا جنہوں نے فرقے بنائے وہ اپنے فرقوں کے اندر خوش ہیں، ہر گروہ فرحون مست ہے، کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، اور پھر وہ 2-4 باتوں کے لیے اپنی دلیلیں بھی رکھتا ہے، ابتدائی طور پر اپنی بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، بات کو شروع کرنے کے لیے وہ دلیل بھی رکھتا ہے، اس لیے وہ خوش ہے۔ لیکن اب جب قرآن نازل ہوا، عیسائیوں کے پاس بھی کچھ دلیلیں تھیں، وہ ایک فرقہ تھے، یہودیوں کے پاس بھی کچھ دلیلیں تھیں، وہ فرقہ تھے، مشرکوں کے پاس بھی کچھ دلیلیں تھیں، وہ فرقہ تھے، اور وہ خوش تھے لدیہم، اور قرآن نے کہا کہ وہ خوش تھے۔ اب جب قرآن کریم نے 114 سورتوں کے اندر، سبحان اللہ، 114 سورتوں کے اندر جب قرآن نے ایک ایک بات کو کھول کر بینات ہدی للناس بینات من الہدی کھول کر بیان کیا، جب بات آگے بڑھی نا، بیان آگے بڑھا، پھر ایک وہ وقت آیا کہ پھر وہ فرحون نہیں رہتے۔ یہی بات یہاں کی گئی ہے کہ قرآن اے مومنو تمہارے اوپر نازل کیا ہے، تمہیں عطا کیا ہے، تم ذرا عقل شعور بیدار کرو، تدبر اور تفکر کرو اس کے اوپر۔ یہ جتنے ظاہراً تمہیں خوش نظر آتے ہیں نا، جب تم ان کے سامنے یہ قرآنی حقائق رکھو گے تو وہ خوش نظر نہیں آئیں گے، وہ اپسیٹ ہو جائیں گے کہ ہاں ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خوش ہیں تو خوش ہی رہیں اور رہنے دیں ان کو خوش، ہاں زبردستی تو نہیں، وہ تو اللہ بھی نہیں کرتا کسی کے ساتھ، زبردستی نہیں، لیکن اپنی حد تک ایک اس حقیقت کو بیان کرنا جو اللہ نے ہمیں قرآن کی صورت میں دی ہے اور ہمیں بیان کرنے کی توفیق دی ہے، اس کو بیان کریں۔ اور وہ جو لوگ پٹڑی سے اکڑ گئے ہیں، کفر و شرک میں چلے گئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من الذین فرقوا دینہم۔ ایک بات تو یہاں امام دارقطنی مراد نہیں ہے، امام بخاری اور امام مسلم کا اختلاف مراد نہیں ہے، یہاں پر فقہا کا اختلاف مراد نہیں ہے، یہاں پر جنہوں نے فرقے بنائے ہیں وہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ قرآن نے کن کے بارے میں کہا ہے۔ اب یہاں جو لفظ ہے نا، وہ خوش ہے، یہ ابتدائی بات ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی تحدیث نعمت کے طور پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات عرض کرتا ہوں
کہ جب بھی غیر مسلموں سے بات ہوئی ہے قرآنی حقائق کی، قرآن کی بات، یا وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، حضور کی ساری حدیث ہی اور قرآن سارا ایک کامن سینس کے اوپر بیس کرتا ہے، سوائے ان روایتوں کے جنہوں نے لوگوں نے اپنی سپورٹ کے لیے گڑھ لیا ہے اور محدثین نے ان کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ وہ گڑھی ہوئی روایتوں کی بات نہیں، کچھ تو وہ ہیں جو پوائنٹڈ آؤٹ ہو گئی ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو پوائنٹڈ آؤٹ نہ ہو سکی ہوں، اور ان پر مزید اہل علم کام کرتے رہتے ہیں، حکم ہوتا رہتا ہے ان کے اوپر۔ یہ میں بہت انڈر دا ٹیبل بات کی ہے میں نے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صحیحہ ہیں اور قرآن کریم کی آیات ہیں، ان کے اندر ایک کامن سینس کی بات کی گئی ہے، اور وہ کامن سینس ایسا ہے کہ وہ کامن سینس کوئی سلیم الفطرت جس کو کہتے ہیں اور سلیم العقل جس انسان کو کہتے ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور پہلے جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے، جو اس نے خوشی کو محسوس کیا ہوتا ہے، وہ خوشی چلی جاتی ہے، وہ باقی نہیں رہتی، پھر وہ حق کی طرف آ جاتا ہے اور حق کو مانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کا ذوق عطا فرمائے اور قرآن کریم کو پڑھنے کا ہمیں ذوق عطا فرمائے۔ اسی رکوع کو اگر آخر تک آگے لے جائیں تو جب وہ اگلی آیات ہیں وہ بھی ظاہر کر دیتی ہے، اور یہ جو سورہ روم کی آیت ہے، سورہ روم تو روم ہے، یہ ایک عجیب بات ہے کہ سورت کا نام بہت بڑا نام ہے اس سورت کا۔ کیوں؟ دنیا کے اندر روم کا ایک بڑا نام رہا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ جیسے دنیا کی سلطنتوں میں زمین کے اوپر رومیوں کا نام رہا ہے، اور رومیوں کو دنیا جانتی ہے، اور رومیوں نے اپنے آپ کو اس دور میں کسی وجہ سے منوایا تھا، اور جہاں جہاں وہ پہنچے ہیں، جیسے رومیوں کی سلطنت دنیا جانتی ہے، اور اس سلطنت کے اندر علم و حکمت طبی طور پر بڑی چیزیں ہیں، اسی طرح سورہ روم بھی قرآن کریم کا ایک جول ہے، بہت بڑا ہیرا ہے قرآن کریم کا۔ ساری صورتیں ہیں، لیکن چونکہ میں اس وقت اس کی بات کر رہا ہوں، اس سورت کا نام روم۔ اب صرف اتنی بات نہیں ہے کہ وہ رومیوں کی جنگ کی بات تھی، نہیں، صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور جو انہوں نے خبر دی ہے وہ خبر قرآن ہے، اور وہ قرآن سورہ روم ہے، اور سورہ روم کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کے اندر علم کے، عقل کے اور فطرت کے لفظ آئے ہیں، جھنجھوڑا گیا ہے انسان کو۔ کمال صورت ہے یہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فرقہ کا وما تفرق الذین سے فرق کا لفظ نکالا تھا میں نے، اور فرقے کا معنی الگ ہونا ہے۔ اب اسی فرقہ کی ایک آیت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اور ڈسکس کریں گے کہ جہاں ولا تفرقوا آیا ہے وہ سیاق و سباق میں اس کا مطلب کیا بنتا ہے، ذرا پیچھے سے شروع کر دیں، سبحان اللہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ اس میں پھر غلطی کرے، اور ذوق قرآن نہ ہو اور حسن قرآن آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ظاہر نہ ہو۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔